नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और 11वां पारा हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुम सबको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे कि जब तुम इनके पास वापस जाओगे तो इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। ये इसलिए कि कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। अब ये 11वां से पारा शुरू हुआ है और ये जो शुरू की जो 3 आयात में इनमें उन मुनाफिकीन का जिक्र है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जब खैरियत से वापस आ गए तो अपने उज़र अपने एक्सक्यूजेस पेश करने लगे। तो और एक्सक्यूजेस पेश करके उनके वफादार बनना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम इनके पास आओगे उज़र पेश करोगे तो उनसे कह देना कि तुम हमारे सामने उज़र पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को एग्जैक्ट पता है कि क्या वजह थी कि तुम इसमें शरीक क्यों नहीं हुए। तुम्हारे हालात की खबर थी। अब तुम्हारे झूठे उज़रों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं। अलबत्ता इन उज़रों की हकीकत मुस्तकबिल करीब में मजीद वाज़िया हो जाएगी। तुम्हारा अमल जिसे अल्लाह देख रहा है और रसूल भी, तो अल्लाह ताला बातिन और जाहिर हर चीज को जानते हैं। फिर दूसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे लौटने पे कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे एराज करो, इनके दरगुजर करो, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। ये लोग अपने अकायद और अमाल के लिहाज से गंदे हैं, इन्हें जो कुछ किया है इसका बदला जहन्नम है। और तीसरी आयत में फरमाया गया कि तुम्हें राजी करने के लिए कस्में खाएंगे, लेकिन इन नादानों को ये पता नहीं अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो उन्होंने जिस फिस्क यानी कि अताते अलाई से गुरेज जो रास्ता फरार का अख्तियार किया है, इसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला इनसे कैसे राजी हो सकता है। आयत नंबर 97। देहाती लोग कुफ्र और नफाक में बहुत ही सख्त हैं। देहात के इन बशिंदों को एराब का एराब भी कहा जाता था। एराब और जो एराबी की जमा है। शहरियों का आपको पता है कि जो देहाती लोग होते हैं ये थोड़े से अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें ना, एक जो शहर के लोग होते हैं और गांव के लोग होते हैं तो उनमें थोड़ा सा फर्क होता है और वो यहाँ पे आगे बताया चलता है। और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाजिल फरमाए हैं। अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इनका फर्क है और हदीस में इनके किरदार पे रोशनी डाली जाती है कि एक मौके पे कुछ एराबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। उन्होंने पूछा क्या तुम अपने बच्चों को भूसा देते हो। सहाबा ने अर्ज किया हाँ। उन्होंने कहा वल्लाह हम तो भूसा नहीं देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहमत और शफकत का जज्बा निकाल दिया है तो मेरा इसमें क्या अख्तियार है। तो यहाँ बताया जाता है कि ये जरा थोड़े से सख्त होते हैं जो बदवी लोग होते हैं। इन देहातियों में से बात ऐसी है कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजर रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पे पड़ने वाला है, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। और बाद अहले देहात में ऐसे हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मवाजिद पे कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला बड़ी रहमत वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब खर्च करते हैं क्या आपके अंदर नागवारी की फीलिंग आती है या आप इसको सजा के तौर पे खर्च करते हैं। तो ये हर एक ने अपने अपने दिल को चेक करना है। आयत नंबर 100 है। और जो मुहाजिर और अंसार साबिक और मुकद्दम है और जितने लोग अखलास के साथ इनके पैरू हैं अल्लाह इन सबसे राजी हुआ और वो सब इनसे राजी हुए। अल्लाह अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है
اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والے ہیں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، اور ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اب یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں آ گئے۔ دوسرے انصار ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پہ اللہ کے رسول کی مدد کی، حفاظت کی، مہاجرین کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر ان دونوں گروہوں کے ساتھ سابقون الاولون کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت حاصل کی تھی۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھا کر احد پہاڑ کی مثل کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے خلوص کے ساتھ صدقہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ ان کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 104، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اس کا رسول اور ایمان والی بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ ایکچولی غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والا ایک تو منافق تھے، اور دوسرے وہ تھے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی۔ تو اس آیت میں اس گروہ کا ذکر کیا گیا جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا تھا توبہ کا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چل کے آئے گا یہ کون لوگ تھے۔ تو ایکچولی غزوہ اچھا خیر یہ تو بات ہوگی، اچھا آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کی سزا کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ خوب سن جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعد ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے، اب یہ مسجد زرار ایک ہے اس کے بارے میں آئیے، ہوا یہ تھا کہ منافقین نے ایک بڑی غلط حرکت کی تھی۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ایکچولی بارش ہوتی ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ذرا دور تک نہیں جا سکتے، تو ہم ان کی سہولت کے لیے ایک مسجد بنا رہے ہیں، آپ بس وہاں پہ جائیں اور نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ چلیں میں واپسی پہ آ کے نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ یہ مقصد کا، اس مسجد کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی کو کمین کا پناہ گاہ مہیا کرنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 107، اور بعد ایسی جنہوں نے ان اغراض کے لیے، ان کی جو میں نے اغراض مینشن کی ہیں، مسجد بنائی کہ زر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں، اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے، یعنی کہ وہ جھوٹ سی قسمیں کھائیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پہ رکھی گی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو نماز پڑھنے کا جو وعدہ کیا تھا، آپ نے بلکہ آپ نے چند ساتھیوں کو بھیج کے اس مسجد کو ڈھا دیا اور اس کو ختم کر دیا، جس پہ اسکالرز نے کہا کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر
तफरीक और इंतशार खत्म हो सके। आयत नंबर 109। फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी अमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पे रखी हो, या वो शख्स जिसने अपनी अमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पे जो कि गिरने ही को हो रखी हो, वो इसको लेकर आतिश दोज़ख में गिर पड़े। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को समझ ही नहीं देता। अल्लाह ताला इतनी प्यारी मिसालें देते हैं ना। अब ये एक ऐसी मिसाल दी हुई है, एक मोमिन और मुनाफिक की मिसाल दी गई है कि मोमिन का अमल अल्लाह के तक़वे पे होता है, उसकी रज़ामंदी के लिए होता है, और जबकि मुनाफिक का अमल जो होता है वो रियाकारी पे होता है, फसाद पे होता है। तो ये ऐसे है कि जैसे किसी ने एक इमारत बनाई, उसका हिस्सा ज़मीन की तरह है जिसके नीचे से वादी का पानी गुज़र रहा है और मिट्टी को साथ बहा के ले जाता है। तो वो ऐसी जगह पे इमारत खड़ी कर रहा है जिसके यहाँ से पानी गुज़र रहा है और वो नीचे से हिस्से को खोखला कर रहे हैं, और जिस पे फिर अगर कोई भी चीज़ तामीर की जाएगी तो फौरन ही गिर पड़ेगी। तो इन मुनाफ़िकीन का मस्जिद बनाने का अमल ऐसे ही था जो इन्हें जहन्नम में लेके जाएगा। अल्लाह ताला इस ज़ालिमों को समझ ही नहीं देता। इनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में शक की बुनियाद पर काँटा बन के खटकती रहेगी। हाँ, मगर इनके दिल ही अगर पाश-पाश हो जाए तो ख़ैर, अल्लाह ताला बड़ा इल्म, बड़ी हिकमत वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों को, उनकी मालों को इस बात के एवज़ में खरीद लिया कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, इस पे सच्चा वादा किया गया। तौरात में और इंजील में और कुरान में अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है? एक्चुअली ये उन्हीं मोमिनों की मज़ीद सफ़ात बयान की जा रही हैं जिनकी जानों और मालों का सौदा अल्लाह ने कर लिया था। वो तौबा करने वाली, इनके गुनाहों और गलत काम करने के बाद फ़ौरन जो थे अल्लाह से तौबा माँगते थे, अल्लाह की हम्द सना करते थे। अबू दाऊद की एक ज़ईफ़ हदीस है, उसमें आता है कि मेरी उम्मत की सियाहत अल्लाह की राह में जहाद करना। इसका मतलब है कि दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़कर इसके लिए बेहतरीन अमल जहाद है जिसमें हर वक़्त मोमिन इंसान जिसमें हर वक़्त मौत इंसान के ताक़ुब में रहती है। जब मौत हर वक़्त इंसान के सामने हो तो कौन लज़्ज़तों में उलझना पसंद करेगा? बहरहाल सियाहत से ज़मीन की सियाहत मुराद नहीं है, जिस तरह बाद लोगों ने समझा है, और इस तरह अल्लाह की इबादत के लिए पहाड़ों की चोटियों, गारों और सुनसान बियाबानों में डेरे लगाना, क्योंकि रहबानियत भी जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो अगली आयत में इसी चीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है। तो तुम लोग अपनी इस बै पे जिसका तुमने मामला ठहराया खुशी मनाओ, ये बड़ी कामयाबी है। और वो ऐसे हैं कि तौबा करने वाले। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ आ गई ख़ुसूसियात, अल्लाह ताला ये तमाम ख़ुसूसियात हमारे अंदर डाले। वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, राह हक़ में सफ़र करने वाले हैं, रुकू और सजदे करने वाले हैं, नेक बातों की तालीम देने वाले हैं और बुरी बातों से बाज़ रखने वाले हैं, अल्लाह की हदों का ख़्याल रखने वाले हैं, और ऐसे मोमिनीन को आप खुशखबरी सुना दें। यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला को इसी आयत को वसीला बना के तमाम ख़ुसूसियात अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के हर फ़र्द में अल्लाह ताला उसके नस-नस में ये ख़ुसूसियात अल्लाह ताला डाल दे। आयत नंबर नेक्स्ट है, पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अगरचे वो रिश्तेदार हों। इस अमर की ज़ाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा अब्दुल्ला बिन अबी के सिलसिले में, और इसके बारे में सही बुखारी में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे अबू तालिब, उनका आखिरी वक़्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ख्वाहिश थी कि ये मुसलमान हो जाएँ, और उनकी जब वो डेथ बेड पे थे तो उनके पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया बैठे हुए थे। तो आपने फरमाया, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले ताकि मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पेश कर लूँ। तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उम्मी ने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मतलब के मज़हब से इन्हराफ करोगे? यानी कि मरते वक़्त ये क्या करने लगे हो? हत्ता कि इस हाल में उनका इंतकाल हो गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जाएगा, मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। जिस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ से रोक दिया गया। और मुस्नद अहमद में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त तलब की, जिस पर ये आयत नाज़िल हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुशरिक कौम के लिए जो दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी कौम बेइल्म है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो ये इस आयत के मनाफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हदायत की दुआ करना जो है वो आप हदायत की दुआ ज़िंदा कफ़ार मुशरिकीन के लिए आप कर सकते हैं। हदायत के लिए तो हम हर वक़्त अल्लाह से माँग सकते हैं। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत माँगना वो सिर्फ़ वादे के सबब हैत से था, जो उन्होंने इससे वादा कर लिया था कि जब इन पर ये बात ज़ाहिर होगी कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो इससे महज़ बेताल्लुक़ हो गए। वाक़ई इब्राहीम बड़े नरम
دل اور بردبار تھے۔ کہ جی میں جی بس یہ رکوع کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے، جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کو تنگی کا وقت قرار دیا جاتا ہے۔ ایک تو موسم سخت تھا، دوسرا فصلیں تیار کھڑی ہوئی تھیں، تیسرا سفر لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، اور یہ تنگی کا قافلہ جو تھا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ دی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اب یہاں پہ جو سورہ توبہ جو آتی ہے، یہ 3 اشخاص کی جو توبہ قبول ہوئی تھی ان پر یہ آیات آتی ہیں۔ آیت نمبر 18 ہے، اور 3 شخصوں کے حال کا بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنے فراخی کے ان پہ تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اور اس سے قبل ہر غزوے میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں کچھ سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور ان کو غلطی کا بہت احساس ہوا۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم نے غلطی کی کہ ہم اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے، غزوہ تبوک میں۔ اب منافقین کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہو کے جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے، لیم ایکسکیوزز کریں۔ چنانچہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے ان کو کہا کہ سوشلی بائیکاٹ کر دیا جائے، یعنی ان سے کسی طرح کی بات چیت نہ کی جائے، اور کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد حکم دیا گیا کہ یہ اپنی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی کا عمل آ گیا، اور مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول ہو گئی، اور پھر یہ آیت اتری، اور اس واقعے کی پوری ہے۔ بہرحال یہ 3 لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اللہ کے رسول نے ان کو 40 دن کا بائیکاٹ، اور پھر اگلا 10 دن پہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بائیکاٹ کر دیا تھا، یعنی کہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کی سچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مومنین کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی کہ اللہ کا خوف ہوگا اور وہ سچا بھی ہوگا۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رکو۔ سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم لوگوں نے جیسے سورہ توبہ ہے اس میں ہم نے برات دیکھی، مشرقین مکہ سے برات تھی، خاص طور پہ غزوہ تبوک کے جن لوگوں کی توبہ قبول ہوئی تھی 50 دن کے بعد، ان کی اس کا ذکر تھا۔ پھر وہ 12 منافقین تھے جنہوں نے ایک مسجد زرار جو تھی انہوں نے بنائی تھی، اور جس کا مقصد کیا تھا، جو اس کی آیت ہی میں ہے کہ زرار یعنی کہ نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو، اور بہت سے اس کے وہ تھے مقاصد تھے جو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھے تھے کہ کفرن، تاکہ وہ کفر میں اور سازشیں بیٹھ کر وہ کریں، اور پھر تفرقہ ڈالیں، اور بہت، اور پھر یہ کیا تھا ان کے لیے ارساد بھی تھی، یعنی کہ ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنی ہوئی تھی کہ وہ اسلام کا نام لے کر اس کے اندر جو بھی اپنی جو تھی حرکات کرتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے خصوصیات پڑھی جو میں نے کہا تھا کہ ہم سب آپس میں اس چیز کو دیکھیں کہ میرے اندر آیت نمبر 112 میں یہ خصوصیات ہیں کہ نہیں، تائبون یعنی کہ اللہ کو ہم رجوع کرتے ہیں کہ نہیں، حامدون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں، یشکرون فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں، اور سائحون یعنی کہ
جو راہ حق میں سیر و سیاحت کرنے والے ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں، علم کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ تمام جو اور پھر تھا حافظون لحدود اللہ، یعنی کہ اپنی اور ان تمام حدود کی جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے ہر گوشے میں مقرر کی ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہرحال مومن کی جو 7 صفات ہیں جو اس آیت میں بتائی گئی، تو آپ یہ دیکھیں تو انسان کی ترقی اور ارتقاء کے 7 درجے اور طبقے ہیں جو اسی ترتیب سے سلوک ایمانی میں پیش آتے ہیں، جس میں پہلا مقام ہے توبہ اور انابت کا، یعنی کہ وہ پہلی غفلتوں اور گمراہیوں، یعنی کہ کفر ہو یا نفاق ہو یا نافرمانی ہو، اس سے باز آتے ہیں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اللہ کو رجوع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یہی سچی توبہ کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ کی بندگی میں اس کا نیکسٹ سٹیپ ہوگا، اس میں سرگرم ہو جائے گا، یعنی کہ عبادت گزاری کرے گا، اور پھر زمین اور آسمان کے مشاہدہ کرے گا، اسے معرفت حاصل کرے گا، پھر اللہ کی حمد اور ثنا کرے گا، عبادت کا ذوق اور حمد و ثنا کا عرفان، یعنی کہ اس کو اس درجے پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر باہر نکلے گا، جو چوتھی منزل ہے، اور جو ان 4 منزلوں سے کامیابی سے گزر گیا، اس نے اپنی اصلاح نفس کی منزل پا لی، اور پھر 5ویں منزل الراکعون الساجدون، یعنی کہ بندگی کا مقام حاصل کر لے گا، ہر وقت اس کا سر اللہ کے آگے جھکا رہے گا، اور پھر 6ٹھی منزل ہے العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تزکیہ کرے گا، اور نہ صرف اپنی اصلاح کرے گا، دوسروں کی بھی اصلاح کا خواہش مند ہوگا، اور پھر آخری منزل ہے الحافظون لحدود اللہ، یعنی کہ یہاں پہنچ کے اپنے تمام اعمال میں حدود اللہ کی وہ دیکھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں قرآن اور سنت کیا کہتی ہے۔ تو پھر آپ یہ اس طرح یہ مومن میں خصوصیات آ جائیں گی، تو پھر ایک جو معاشرہ ہے وہ اصلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کل پڑھی تھی آیت نمبر 19 تک پڑھی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تکان پہنچی، جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا، اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کا نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلا دے۔ یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ جو جن کی اوتھینٹک ریزن تھا پیچھے رہنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب میں جہاد میں جانے والوں کے برابر ان کو ساتھ ساتھ ان کا ثواب جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتے جا رہے تھے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 122، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اب یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے ان کو بھی ڈرائیں۔ تو یہاں پہ علم دین سیکھنے کی اہمیت ہے، اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم ضرور حاصل کریں، اور اس کے لیے جو ہے سیر و سیاحت، یعنی کہ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے وہ گھر سے نکلیں، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور جس میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے فریضہ اس کو ادا کریں۔ آیت نمبر 23، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو، تمہارے آس پاس ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعد منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت سے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، سو وہ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور حالت کفر ہی میں مر گئے۔ کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، اور پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسے نہیں لگ رہا یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ہم بھی آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم آفتوں میں پھنستے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور پھر ڈھٹائی سے پھر نافرمانی کے کاموں میں جت جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پہ خوش ہوتا ہے، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب وہ نکلنے لگے تو باہر آ کے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، اور جب میں باہر آتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ چور وہیں چوری کرے گا جہاں خزانہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، میرے اور آپ کے بھی، تو ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے اور شیطان کی اس چیلنج کو ہم نے اس کا چیلنج کو ناکام کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کی کتاب اس رسی کو تھام لینا ہے مضبوطی سے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ شخص بے سمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہ وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے ایک ڈائبیٹک انسان ہے، ایک آم کھائے یا میٹھی چیز کھائے جو حلال ہے اور لوگ بہت مزے سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے مزید بیماری کا بگاڑ بن جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت مثالوں سے بات سمجھا رہے ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی لے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہم نے تو اس کو خود مشکل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو بہت آسان تھا، پھر روگردانی کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہمدرد، فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دعا کو آپ یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ ہے، دعا مانگتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پہ بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے بے شک۔ تو یہ غم سے نجات کی دعا ہے، سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے۔ سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام وا۔ یہ حروف مقطعات ہے جن کا میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ سورہ یونس جو تھا مکی زندگی میں ہجرت سے 4 سال قبل آخری دور میں بیک وقت نازل ہوئی تھی، اور شروع سے لے کر تک اس ایک ہی تقریر اور ہدایات پہ مشتمل ہے۔ سورہ انعام کی طرح اس میں بھی خطاب زیادہ تر مشرقین عرب سے ہے، اور بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اس میں حضرت یونس کا واقعہ بھی آئے گا جس کے نام پر یہ سورہ یونس جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اور کتاب کو حکیم کہا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ اس میں حلال اور حرام تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ یہ کتاب، یہ حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا؟ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ ایکچولی جب انہوں نے کوئی چیز کا انکار کرنا ہوتا تھا نا تو کوئی وجہ سوچتی نہیں تھی نا، تو وہ پھر یہ الزام لگا دیتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب یہاں پہ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین بنائی اور پھر آسمان بنایا اور پھر دونوں کو آپس میں ہارمنی ان کے اندر ہے، ان کے اندر ایسوسیشن ہے، ایک دوسرے کو جس کو کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے واٹر سائیکل دیکھیں، زمین پہ پانی آتا ہے، واٹر ویپرز بنتے ہیں، آسمان پہ جاتا ہے، آسمان پہ وہ بادل بن جاتے ہیں. تو زمین اور آپ جو ہے آسمان جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تمام چیزیں ہیں ایک کوپریشن کے ساتھ چل رہی ہیں، اللہ کا حکم مان رہی ہیں. اور پوری کائنات میں ایک ڈسپلن ہے، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ تصادم نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نصیحت نہیں پکڑتے. آیت نمبر 4، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ آخرت کے جو منکر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. اب یہاں پہ مشرقین جو تھے اور کفار تھے جو اصل مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہی جس نے پہلی دفعہ اور پھر دوبارہ پیدا کیا. اور یہاں پہ پھر آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ان کی سزا دی جا رہی ہے. آپ سوچئے ذرا، گرمی میں آپ کو گرم پانی کو دے دے تو کتنا برا لگے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کفر کے باعث کھولتا ہوا پانی ملے گا. قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں اللہ کے عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعد دفعہ ایک شخص جو اللہ کی سخت نافرمان ہوتا ہے، اکثر ہم دیکھیں ادھر ادھر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ایسا شخص ضرور نظر آئے گا جو کرپشن بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، لیکن عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور دنیا میں سے کوئی سزا نہیں ملتی. اور اسی طرح ایک نیک آدمی ہے بیچارہ، دنیا میں بھی نیکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اور اس کو دنیا میں کوئی اس کی جزا نہیں ملتی. لیکن قیامت والے دن دس از دا فلسفی بیہائنڈ آخرت، کہ قیامت والے دن ہر نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی. اور اگر جزا و سزا کا یہ دن نہ ہوتا تو یقیناً ظلم ہوتا، نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا ہی نہ ملتی. اور جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو آج دنیا میں ہم نیک کام کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں اور کوئی ہمیں ایکنالج نہیں کرتا. ہماری پرابلم یہی ہوتی ہے نا، کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا تو ہمارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو کام کر رہی ہے اور آپ اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے، آپ اس کو اکنالج نہیں کریں گے تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. لوگ کیا فائدہ، جو مرضی کر لو، امی نے یا میری ساسو ماں نے تو میری تعریف کبھی کرنی نہ ہوئی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپریسیشن کی. اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک عمل کو نہ صرف دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، بلکہ ریوارڈ بھی دے رہا ہے. وہ اللہ، آیت نمبر 5، ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اب یہ دیکھیں، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کام انگریزوں نے کیے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کی ہیں، اور ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص جو ہے وہ اپنے آربٹ کے اپنی مخصوص جو ہے حرکت میں چلتا ہے. اور یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پہ پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی. پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کا چاند یعنی کہ 14ویں منزل پہ وہ مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں ایک یا دو راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے. اور فائدہ کیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی کہ چاند کی ان منازل اور رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے ہم ہر چیز کا حساب کرنے میں ہمیں آسانی لگتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو سال ہے وہ 12 مہینے کا ہے، اور کبھی مہینہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، کبھی 30 ڈیز کا ہوتا ہے، اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کی ہوئی ہیں. اور پھر اسی طلوع حلال سے آپ کے یعنی کہ قمری کیلنڈر، دو کیلنڈرز ہوتے ہیں، ایک سولر کیلنڈر اور ایک لیونر کیلنڈر. جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے اس سے ہم حج، روزے یعنی کہ رمضان اور تمام عبادات کا تعین کرتے ہیں.
جن کا اہتمام ایک مومن ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے، دو دانش رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس میں تمام حکمتیں ہیں، رات کو سکون، دن میں کام، اور پھر اسی طرح پودے اور ان کی جو گروتھ، ان کی افزائش، جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے مٹی میں اللہ تعالیٰ جو منرلز اور نیوٹریشنز رکھتا ہے، اسی طرح ہوا میں جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جو گریویٹیشنل فورس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان اور جانداروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بلا شبہ رات اور دن کے بعد یکے بعد دیگرے آنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، اس میں جی لگا بیٹھے، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے دنیا ہی ہے، دنیا ہی دنیا بنا لے، آخرت کا کیا ہے، کون مر کے زندہ آیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے پورے صراط سے گزرنا آسان کر دے گا، اور قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا کرے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے زبانوں پہ تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی زبان کو خالی مت چھوڑیں، کچھ نہ کچھ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کچھ بھی ہے وہ کہتے رہیں۔ آیت نمبر 10، ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، اب یہ جنتیوں کا کام ہے تو کیوں نہ ہم اس کو دنیا میں ہم پریکٹس کر لیں۔ یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور یہ ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام نعمتیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اگر اللہ لوگوں پہ جلدی سے نقصان واقع کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی میں چاہتے، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اب یہاں پہ اس کو قانون امحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت کا موقع دیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان غصے میں یا تنگی میں آتا ہے تو اپنے یا اپنے اولاد کے لیے بد دعائیں کر دیتا ہے، تو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ہلاکت مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل کا ایسا ارادہ نہیں۔ اکثر جیسے نا ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں مر ہی جا تو، یا کوئی ایسی بات تو، اس طرح کوئی کچھ اللہ معاف کرے کچھ بھی بات ایسے، بہرحال منہ سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے، کوئی لمحہ بھی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس کھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ تو ہر لمحے اچھی کلمات منہ سے نکالا کریں۔ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اسے ہٹا دیتے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ہمارا اکثریت کا ہوتا ہے۔ ہم مصیبت کے وقت جب ہم میں سے کسی کو مال میں، اولاد میں، رزق میں کوئی ذرا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اللہ سے گڑ گڑا کے، یہ بچوں کے امتحان آج کل چل رہے ہیں، بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے جس مصیبت سے ان کو نجات دی تھی، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ان کو توفیق بھی نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ دکھ اور سکھ میں اس کا رویہ کیا ہے، وہ رضا برازی ہے اللہ کی رضا پہ کہ وہ کمپلیننگ ہے، تو اور اللہ کو دکھ اور سکھ دونوں میں آپ یاد کریں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے لوگ امت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں سے کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس
میں تو اس کا اتباع کروں گا اور میرے پاس وہی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آیت نمبر 16. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبوت کے دعوے سے پہلے 40 سال تک تمہارے اندر رہا تھا اور تم ہی لوگوں نے مجھے ٹائٹل دیے تھے صادق اور امین کے. تو میں کیسے کوئی جھوٹ بات کہہ سکتا ہوں یا میں اللہ کے کلام میں کوئی امیزش کر سکتا ہوں؟ تو یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا کلام ہے جو میں اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلانا ہوگی، اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو زر پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کی ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی تو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے. تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب یہ جو نشانی جو مانگ رہے تھے، یہ کوئی بڑا واضح معجزہ مانگ رہے تھے، جیسے قوم ثمود نے اونٹنی کا ظہور ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے ان کے لیے صفا پہاڑی جو ہے سونے کی، یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے اس کی جگہ نہریں اور باغات بنا دیے جائیں. تو اس طرح کا کوئی معجزہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے جب معجزے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ کا قانون ہے تو، اور پھر اگر لوگ ایمان نہ لائے تو ایسی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہلاک کر دیتا ہے. تو اگر معجزے نہیں آ رہے تو یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس مہلت ہے. ہاں، اللہ بھی ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ منتظر ہے. اور جب آیت نمبر 21، اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی، وہ کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آیت نمبر 22، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کون چلاتا ہے؟ یہ جو ہم اس وقت خشکی میں چل رہے ہیں، اس وقت جو ہم لوگ سٹیپ اٹھاتے ہیں، اس کو تو سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں نا جو گریویٹیشنل فورس ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو ہم زمین پہ چل رہے ہیں اس گریویٹیشنل فورس کے ذریعے سے چل رہے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو فورس ہمیں کھینچتی ہے کہ اگلا قدم میں اٹھاؤں. اس لیے آپ دیکھیں نا اسپیس میں گریویٹیشنل فورس نہیں تو ہم وہاں پہ واک نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑے طریقے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پہ بھی چلتے ہو، اور دریاؤں میں بھی جو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ہمارے لیے جو ہے کر دیتا ہے، موافق کر دیتا ہے. تو یعنی کہ اس نے تمہیں قدم عطا کی جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پہ سوار ہو کے دور دراز کے سفر کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل دے دی اور ان کو چلانے کے لیے ہوا کو موافق بھی کر دیا. آگے ہے کہ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان میں سے خوش ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پہ موجیں اٹھتی ہیں، اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچائے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. اب یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے عہد الست میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر انسان کے اندر اللہ کی معرفت کی پہچان رکھی ہوئی ہے، اللہ کو رجوع کرنے کی معرفت دی ہوئی ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس ماحول میں کس طرح سے ہے، تو وہ معرفت اس کی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایون مسلمز ہو یا نان مسلم ہو، جب مصائب میں گھر جاتے ہیں تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور ایک اس کے سلسلے میں ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے فرار ہو گئے اور باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پہ ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا، آج اللہ واحد سے دعا کرو
تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوچا سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہوگا، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اگر میں یہاں سے زندہ بچ کے نکل گیا تو مکہ واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اور بہرحال افسوس کی بات ہے ہماری امت محمدیہ بھی اس وقت فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا بناتی ہے اور ان کو مدد کے لیے طلب کرتی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ واحد ایک ذات ہے جو ہمیں ہمارے نفع اور نقصان پہ وہی قادر ہے۔ اللہ ہی کے اذن سے ہمیں کوئی سکھ ملتا ہے، اور اللہ ہی کی اذن سے ہم کسی تکلیف یا آزمائش میں آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا رویہ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ پھر کیا کریں، ہم شکر گزاری کریں۔ آیت نمبر 23، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی ناشکری کی عادت ہے۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک دنیا کی حقیقت ہے، اور اس کو ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ کہ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے عارضی پن کو، اس کے ٹیمپرری پن کو اور اس کی ناپائیداری کو سمجھایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کھیتی بھی جو ہوتی ہے بارش کے پانی سے نشوونما اور سرسبز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کے فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، پڑھتے ہیں آیت نمبر 23۔ پس دنیاوی زندگی کی یہ حالت ویسی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کی گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، خصوصاً ہمارے بچوں کو۔ آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا ان کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کرتی تھی کہ ہم دنیا، یوں لگتا ہے کہ دنیا میرا آپ سے سوال ہے کہ جس جگہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اگلے 20 سال 25 سال 100 سال کیا ہم موجود ہوں گے اس گھر میں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو ہمارا نام بھی یاد نہیں ہوگا، اور جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں دنیا سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، میرا گھر، میرا لباس، میری وارڈروب، میرا بچہ، اسی کو سنوارنے چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے۔ آپ بازار سے کنو، سیب، کیلے، اسٹرابری آپ لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک شیلف لائف ہے، تھوڑی دیر بعد اگر آپ اس کو نہ یوز کریں تو وہ ویسی اس میں فنگس لگ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس اپنے ساتھ فیلو اسٹرابریز کو یا فیلو جو بھی چیز پات پڑی اس کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کی کمپنی، آپ کا ماحول، آپ سوچ سمجھ کے دیکھیں کہ آپ کن کے اندر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ان سب کو جمع کریں گے اور مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، گواہ کے طور پہ۔ آیت نمبر 28، وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہاری شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے دو شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسے سورہ روم میں بھی ہے کہ اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی کہ 2 گروہوں میں۔ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ، ہم کو تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی۔ اس مقام پہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا۔
اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، یعنی کہ کوئی مشکل کشا، کوئی ان کے جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی ہو یا رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جیسے وہ جو لوگ نظر نیاز اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں کرتے ہیں، تو یہی بات جو ہے نا، یہی چیز اس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ اسی طرح بے خبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 31، آپ کہیں کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پہ پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور یہی کہیں گے اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو، اب یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے لیے اور مردہ ہمیشہ کافر کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ زندہ سے مردہ، جیسے مرغی سے انڈا یا انڈے سے مرغی نکلتی ہے، یہ اس طرح۔ تو آیت نمبر 32، سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی بات یہ ہے کہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہو؟ آپ یوں کہیے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا بتایا کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر سیمپل کے، جیسے ہم میں سے جو کوئی کیک بنانا جانتا ہے نا، یا کوئی کھانے کوکنگ جانتا ہے، تو وہ ایک باقاعدہ ریسیپی لیتا ہے اور ریسیپی کو دیکھتا ہے، اچھا یہ کتنی اچھی تھی، اچھا یہ اچھی طرح بنی ہوئی تھی، یہ اس طرح اس میں انگریڈینٹس چلتے ہیں، اچھا اس نے کیسے بنائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ انسان، یہ چرند پرند، یہ اس سے پہلے کہیں سیمپل میں موجود نہیں تھے، جو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی کی پہلی دفعہ بنایا۔ بدا یہاں پہ جو لفظ آتا ہے نا کہ یہ بغیر کسی کے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دلیلوں سے باتیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ پس تم کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہاں پہ یہ قرآن جو ہے نا ہماری ٹریولنگ گائیڈ ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو اپنا ایڈریس کر کے لے کے نکلیں، ہمیں پتا ہو ہم نے منزل پہ کہاں جانا ہے۔ جب ہم گھر سے ویسے بھی اگر کسی کے گھر جانا ہو اور ہم نے گوگل میپس میں اپنا وہ ایڈریس نہ ڈالا ہو، یا آپ نے نیویگیشن کی نہ ڈالی ہو، تو ہمیں بھٹکتے رہیں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہاں پہ اسی انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کو جو کفر والا ہوتا ہے، جو ایسا ہوتا ہے اس کو اپنا راستہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ میں جا کہاں پہ رہوں۔ تو آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اپنا ایڈریس لے کے ساتھ چلو گھر سے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتے گا، جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں رب العالمین کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تو اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کی اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ جنہیں قرآن کی حقانیت پہ تھوڑا سا بھی کوئی شبہ ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کا ایک آیت، کسی جگہ کا 10 آیات، کسی جگہ کا ایک سورت بھی ایسی بنا کے لے آؤ، اور تمام لوگ مل کر بنا کے لے آؤ، لیکن اللہ کے اس کلام کا کوئی مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لے آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے،
اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہدایت کا مستحق کون ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اور کون اللہ کے راستے سے ڈی ٹریک ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 41، اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی آتا ہے کہ بے شک ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہے، یعنی کہ جو میرا عمل ہے وہ میرا عمل ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی تو میری ایک ٹیچر تھی، تو انہوں نے بڑی اچھی آئی بروز بنائی ہوئی تھی، تو اور ہم نے پڑھا تھا کہ آئی بروز جو ہے پلک کرنا جو ہے اتنا پسندیدہ نہیں ہے یا اس طرح کچھ ہے۔ تو میں ایک اور اپنی دوسری ٹیچر کے پاس گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپا یہ نام نہیں میں نے لیا، کہ انہوں نے تو بڑی اچھی اپنی آئی بروز جو ہیں، بڑی اسکالر ہیں، پر تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات بتائی، اور جس کے بعد سے میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ میرا عمل میرا ہے، آپ کا عمل آپ کا ہے، میری قبر میری ہے، آپ کی جواب دہی ہے۔ تو ہر انسان نے اپنے اپنے عمل کا جواب دہی دینا ہے۔ ہم کسی کوئی یہ ایک عمل کر لے تو اس کی وجہ سے وہ غلط عمل سب لوگ کر رہے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں ہو جاتا، وہ غلط ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال، اور ان میں بات ایسی ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا بہروں کو سناتے ہیں وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرا، تو اسے اور بہروں اور گونگوں کو، یعنی کہ ظاہری طور پہ تو وہ قرآن سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں ہوتا، اس لیے انہیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں۔ اور ان میں بات ایسی ہے کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے اللہ لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے دروازے دیے، یہ جو آنکھ، کان، زبان، دل، اور ان کو اگر آپ اللہ کے لیے، حق کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اور فیض مند کریں گے، اور اگر آپ ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں گے تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45، اور ان کو وہ دن بھی یاد دلائی جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو چھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں تو ان کو ایسا محسوس ہوگا یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کا آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب اعمال پہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر 15 میں، اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دینے لگیں، اور اس فیصلے میں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم تو تب ہوتا ہے جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جائے یا بغیر حجت تمام کے ان کا مواخذہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی امت ہے تو اس کے اوپر رسول ضرور بھیجا ہے، اور کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ ہم اگرچہ سب کے بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 48، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیے میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی زر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آپ پہنچتا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کی جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے تو اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ وہ آپ سے دریافت کریں گے کیا عذاب واقعی سچی ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی امر سچ ہے۔ تم اس طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم و شرک کی ہے اتنا ہی ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھے تو پشیمانی کو پشیدہ رکھے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پہ ظلم نہ ہوگا۔
یعنی کہ اگر دنیا بھر کا ان کو خزانہ بھی دے دیا جائے کہ وہ اپنے عذاب سے تھوڑا سا ایگزیمپٹڈ ہو جائیں، تو وہاں اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس میں پورے قرآن کی جس کو کہتے ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ ایک ایڈوائس ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ شفا ہے اور رہنمائی ہے، یہ گائیڈ لائنز ہیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کی، اور یہ ٹوٹل بلیسنگ ہے۔ اور دلوں میں جو آیت نمبر 58، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا، ہمارا اللہ کا احسان ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھ کھولی، ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا، تو ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس پہ خوشیاں مناؤ؟ اس قرآن پہ۔ الحمدللہ کہ ہم سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بہت ہر درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کریں۔ تو آپ سوچیں ہم کیا جمع کریں؟ لسٹ بنائے اپنی چیزوں کی، میں کیا جمع کر رہی ہوں، اور اس کو اپنے آپ کو خود جواب دیں، میں کیا جمع کروں؟ انٹر، اپنے گھر میں داخل ہوں، اچھا لان کی طرف دیکھیں، کیا کیا پودے کس طرح، اچھا یوں بھی ڈال لیتے ہیں، آج کل تو لینڈسکیپنگ کا بڑا رواج ہو گیا، اچھا یوں یہ والے پودے ڈال دیتے ہیں، اب چلتے جائیں۔ اچھا دیواروں پہ اچھا یوں کر لیتے ہیں، اب پلین دیواریں نہیں، اس کے اوپر بھی ایک وال آرٹ ہونا چاہیے، ایک خاص آرٹ نظر آنا چاہیے۔ گھر کے دروازے پہ بھی کیا، پھر گھر کے اندر آپ دیکھ لائیں اتنے ڈیکوریشنز، کیا کیا ہم نے جمع کیے، وارڈروب کھولے زمین پہ کپڑے گر رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ میں سے کسی سے پوچھوں نا کہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل گھر کیا ہے، تو مطلب میرے سمیت کہیں گے ایک بڑا سا، ایک ایسا نا واک ان کلوز آپ کا وہ وارڈروب ہو کہ جیسے ایسے میں جاؤں، ایسے ہینگرز میں میرے کپڑے لگے ہوں، ہر جگہ ہو جوتیوں کے لیے بہترین، یعنی کہ یو نیڈ ا فل اسٹور کہ جس میں آپ کی چیزیں جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ کراکری ہے، چاہے وہ ڈیکوریشن ہے، چاہے آپ کی جوتیاں ہیں، بیگز ہیں، میک اپ کا سامان ہے۔ اب سوچیں ہم کیا کیا جمع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے پہ خوشی مناؤ؟ اس قرآن پہ خوشی مناؤ، اور ہم ان چیزوں پہ اور جن کا ہم نے حساب دینا ہے کہ ہم نے جو جمع کیا ہوا ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہے۔ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے، جلوس، چراغاں اور دیگر قسم کے کام کیے جائیں، جیسے کہ اہل بدعت آج کل جو کر رہے ہیں، اور جیسے جشن عید میلاد بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم گزاریں۔ آیت نمبر 59، آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کہ تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پہ افطرائی کرتے ہو؟ یعنی کہ حلال اور حرام خود ہی بنا لیا آپ لوگوں نے۔ آیت نمبر 60، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے کہ اللہ ان کا کیا حال کرے گا۔ واقعی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے۔ آپ کس حال میں ہو، اور منجملہ ان حوال کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی، نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے خطاب کرتے فرما رہے کہ تمام مخلوقات کے حال احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔
زمین اور آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے، ہمارے ظاہر باطن دنیا کی ہر چیز سے۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں، ہماری جو سگی اولاد ہے اس وقت وہ موبائل میں کون سی سائٹ اور کیا چیز دیکھ رہی ہے، ہمیں تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ جو میری اولاد میرے ہی گھر شاید میرے سامنے صوفے پہ بیٹھی ہو یا بیٹھا ہو، تو ہم تو اتنے لا تعلق ہیں، ہمیں اپنے ہی بچوں کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری کائنات اور کائنات میں جتنی دنیا و ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کریں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سنت خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اسی طور پہ بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ سورہ مریم میں آتا ہے اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ سورہ اخلاص میں ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ اور وہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا۔ ہم سوچیں ہماری کامیابی کیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، تو ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سوچیں، لسٹ بنائیں، لکھیں کہ میں کامیابی کس میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھی سی بڑی سی پوسٹ پر ہوں اور میرے پاس ایک ریگولر 6 ڈیجٹ یا 7 ڈیجٹ انکم ہو، اور اس کے بعد بڑا سا گھر ہو، بہترین کوک ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کامیابی یہ ہے۔ یہ تو ٹیسٹ ہیں، یہ پیپرز ہیں، یہ جو ہمیں پوسٹ یا اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں جو ہمیں مال اور اولاد دی ہیں، اور یہی ٹیسٹ سے ہمیں آخرت میں اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے دنیا میں ایسے کام کروا لے، ایسے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ دنیا میں کامیابی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائی جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم۔ تو واضح رہے کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنی شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم میں سے کچھ معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، ان اکونا من المسلمین۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ کشی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ بند لگا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قوم نوح کا ہم نے پیچھے بھی واقعہ ڈیٹیل سے ہم نے کیا، تو ہم نے دیکھا کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور اللہ کی بات مسلسل اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا کہ اب ان کے اندر ان لوگوں میں مہر لگ چکی، اس سے مزید وہ حق کی بات نہیں سن سکتے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اور اپنے ایمان والوں کو لے کے کشتی میں بیٹھ جائیں۔ اور وہ لوگ جس کشتی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کشتی، یہ کچھ لکڑی کے تختے، یہ کیا پانی سے بچا لیں گے، یہ کیا سمندر سے بچا لیں گے، اور جو ان میں بیٹھے اور وہی نجات پا گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ یعنی کہ زمین میں ان بچنے والوں کو پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں میں سے خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں سے چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹوں کا نام حام، سام اور یافس تھا۔ آیت نمبر 75۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فارون اور ان کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا، وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً سری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس میں صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہے ایسی بات کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پہ ہمارے اپنے باپ دادوں کو پایا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے اللہ اس کو ابھی دھرم بھرم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے کہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا ان کے جادو پہ بھاری کر دیا تھا۔ اور بس 83 آیت 83 ہے، بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے رہتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات ہی وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور اس پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی قوم سے بھی بہت جو تھوڑے لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور اس آیت 83 میں جو لکھا ہوا ہے ذریاتن من قومہ ہی، تو ذریات کے ہاں مطلب عموماً کم سن یا نوجوان اولاد کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ قوم میں بنی اسرائیل کے کم سن افراد کہتے ہیں کہ جب بھی دعوت حق آتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر نئی نسل کے نوجوان ہی آگے بڑھ کے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ جو اولڈ ایج یا ایک سرٹن ایج کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ایک اپنی تھیم، اپنے ایک کریڈ کو نبھاتے ہوئے ان کی ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ اتنے براڈن نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان ہوتے ہیں، نیا خون ہوتا ہے، نیا دماغ ہوتا ہے، نئی ان کے اندر امنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ چنانچہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی کہ فرعون کے جبر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے تو ہمت سلب ہو گئی، اور وہ شکر گزار ہونے کے پیچھے شکایتیں کرنے لگے، اور نوجوانوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ اور یہ بات بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی حال مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ چند باہمت نوجوانوں نے سب کی مخالفت کے باوجود اللہ کے رسول کی حمایت کی تھی، اور اس میں علی ابن ابی طالب، زبیر طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، جعفر طیار، مصعب بن عمیر جیسے لوگ تھے جو اس وقت 20 سال سے بھی کم عمر کے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بلال اور صہیب کی جو عمریں تھی وہ 20 سے 30 سال کے درمیان میں تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بن حارثہ، عثمان بن عفان اور حضرت عمر فاروق کی جو عمر تھی وہ 30 اور 35 کے درمیان میں تھی، اور ان میں سب سے زیادہ عمر والے حضرت ابو بکر صدیق تھے جو 38 ایئرس کے تھے۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ جب حق آتا ہے تو سب سے زیادہ جو موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ نوجوان نسل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اصحاب کہف میں بھی ہم پڑھیں گے ہماری جو جنریشن ہے ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے، ان کو یہ اللہ کا کلام پہنچانا ہے، جس کے سلسلے میں گورنمنٹ تھوڑی کوشش تو کی ہے کہ کچھ ٹیکسٹ جو ہے عربک کا بچوں کی کلاسز میں کمپلسری کر دیا ہے، جیسے 9th کی کلاس میں انہوں نے 18 صورتیں
جو ہیں وہ ڈال دی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم دے اور ہماری اس جنریشن کو، نئی جنریشن کو شرح صدر کرے، ہم سب سمیت، کہ ہم اس قرآن کے حقیقی معنی جان سکیں اور ان کو اپنے عملوں میں ڈال سکیں۔ آیت نمبر 84، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پہ توکل کیا ہے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کو فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے، آمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران بخش۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنی انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کی مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لا پائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ ربنا اتمس علی اموالہم، تو یہ کیا تھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں اور اپنا رخ اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف کر لیں، تاکہ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور ان کی قوم پہ کسی طرح کی نصیحت، کسی طرح کی اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں ان پہ افیکٹ نہیں کر رہی، تو انہوں نے ایک بد دعا فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایکچولی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہلاکت کی بد دعا۔ اس لیے دعوت تبلیغ میں ہر طرح کی تمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں، تو آخری چارہ کار وہ یہ رہتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ گویا اللہ کی مشیت ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کے بارے میں یہ فرمایا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے، اور اس لیے کہ اگر تو نے ان کو باقی چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسل کافر و فاجر ہوگی۔ تو بہرحال یہ بد دعا صرف یہ تھی، وہ کہتے ہیں نا فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، کہ یہ اگر نسل رہے گی تو مزید فتنہ ہی ڈالے گی۔ آیت نمبر 89، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور کہتے ہیں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بد دعا 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا یا اعلان کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اور ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں سمندر سے کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مستحق رحمت نہ قرار دے دے۔ تو یہ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جب فرعون کہتے ہیں غرق ہوا تو اس کی موت کا لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر خشکی پہ پھینک دیا جائے، جس کا مشاہدہ سب نے کیا، اور یہ ہے کہ یہ لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں جس کو کہتے ہیں نا حنوت پریزرو ہو کے پڑی ہوئی ہے، اور یہ عبرت کا نشان ہے۔ اور ہم لوگ اگر کوئی جاتے ہیں نا ایسے میوزیمز میں تو باقاعدہ سیلفیز لیتے ہیں اس عبرت کے نشان کی بجائے عبرت لینے کے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پہ کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، یعنی کہ ڈیتھ بیڈ پر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم زندگی کی اس حالت میں ان اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھے، آمین ثم آمین۔ سو آج
ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں، جس جس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں کہ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جب لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی اور ایمان نہ لائیں، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص تک کے لیے زندگی کے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں پہ سورہ یونس جو نام ہے، یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور یہ ہسٹری میں ہے اور ریسرچ میں ہے کہ جن بستیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان میں کہتے ہیں کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، اور وہ صرف کون تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی بھی تھی کہ جب وہ ایمان لائی تو اللہ نے ان سے عذاب جو تھا وہ دور کر دیا۔ اس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان کی قوم میں مبعوث کیا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا تبلیغ کرنے کے بعد، اتنی دعوت دینے کے بعد بھی قوم متاثر نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور وہ خود وہاں سے نکل گئے۔ اور ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جانے کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈپریس ہو کے، ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی قوم سے، اور وہ اپنی قوم کے اوپر عذاب آتا دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے بھی ان کو جانے کا نہیں کہا تھا، تو وہ بہت اس فیتھ کے ساتھ نکلے کہ میں اپنی قوم کو ایسی عذاب والی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، تو وہاں سے نکل گئے۔ اور کہتے ہیں جب عذاب بادل کی طرح ان پہ امڈ آیا تو بچے، عورتیں، حتیٰ کہ جانور جو تھے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور توبہ اور استغفار شروع کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کا عذاب ٹال دیا۔ اور میں اکثر اپنے لیکچرز میں جب سے الحمدللہ قرآن سے جڑی ہوں ہمیشہ ہی پہ آپ کہتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس چیز پہ کیوں نہیں آتے کہ جب ہم ایک ویلنٹائن ڈے، ہم بسنت ڈے، ہم پتہ نہیں مدر ڈے، فادر ڈے، پتہ نہیں کون کون سے ڈیز ہم مناتے ہیں، تو ہم توبہ ڈے کیوں نہیں منا لیتے؟ اچھا جی، ہاں، کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی بات میں کر رہی تھی کہ اس وقت امت محمدیہ پہ جو زوال آیا ہوا ہے، اور جس طرح کے اس وقت پولیٹیکل سینیریوز ہیں، جو اکنامیکل سینیریوز ہیں ہمارے اوپر، جو حالات ہیں، اس میں صرف اور صرف حل یہی ہے کہ ہم سب نکل کر اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہاں پہ، سبھی کے آج کل ہمارے گراؤنڈز ہوتی ہیں، اس میں اپنے بچوں کو سب کو لے کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اپنی اپنی جو زبان میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اوپر آفتیں چھائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو یہ اپنی نوع کا ایک واحد اور انوکھا واقعہ تھا کہ اس قوم نے اس طرح سے توبہ کی، اس طرح سے استغفار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ سے عذاب ڈال دیا۔ اور حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ڈال دیا ہے، اور انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کے وہ کسی اور طرف نکل گئے، جس پر وہ کشتی والا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ذرا تھوڑی آگے آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 99، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ لا اکراہ فی الدین، آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان آنا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد عذاب ہے یا کفر ہے
یعنی کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ غور نہیں کرتے، کفر میں مبتلا رہتے ہیں، عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیوں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کریں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو تم میرے دین کی طرف میں شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کے اس دین کی طرف کر لینا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضر یعنی کہ نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو اللہ کی کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے فضل اپنے بندوں پہ جس پہ چاہے نچھاور کرتا ہے، بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ تمام دنیا چاہے مجھے نقصان دینا چاہے تو مجھے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا مل کے مجھے فائدہ بھی دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ آیت نمبر 61 آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پہ آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پہ آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پہ پڑے گا، اور تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ جی سورہ یونس ختم ہوتی ہے، سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اب سورہ جو ہود ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، اور ان دونوں کے مضامین بھی مور اور لیس وہی ہیں، اور بنیادی طور پہ اس میں 3 عنوانات ہیں۔ ایک دعوت ہے جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کی طرف سے رہی تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور دوسروں کی بندگی چھوڑ دو، صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اور پھر جس طرح پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت موسیٰ تک علیہ السلام تک جو پیش آیا، جن قوموں نے انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا وہ اپنے انجام کو دیکھ چکی، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی وہی راستہ اختیار کرو گے تو وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تیسرا اس میں جو پوائنٹ ہے کہ اب جو اللہ کی گرفت اور عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا قانون امحال ہے، یعنی کہ مہلت مل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر بالیقین عذاب آ ہی جائے گا۔ تو چلے آگے چلتے ہیں، سورہ ہود کو پڑھتے ہیں۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے اس میں ہر چیز، ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود جو ہے وہ جو ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور بھی کچھ صورتوں کے نام لے کے انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ اب ہم یہ اس ایکچولی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں، تو تب آپ نے یہ کہا تھا۔ تو اب ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا فہم آتا ہے، ہمارے اندر کیا ہمارے عمل میں چینج آتا ہے، کیا ہم بوڑھا ہونا محسوس کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول اس صورت کو پڑھ کر بوڑھا محسوس کرتے تھے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو
کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں یا وہ اس وقت بھی وہ سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اس کے شان نزول میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا یعنی کہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے قضائے حاجت یعنی کہ واش روم جانے یا اپنی بیوی سے تعلق کرتے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے موقع پہ وہ شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، وہ تب بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ شرم و حیا کا جذبہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراد بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جس ذات سے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ چھپ سکتے ہی نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔